अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मवेशी मंडी। और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मेरे तकरीबन चारों तरफ ही जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं। अब सुन्नत इब्राहिमी है, ये अदा करनी है, किन पे कुर्बानी वाजिब है, किस अंदाज से कुर्बानी करना चाहिए, जानवर खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, और बहुत सारे सवालात आप लोगों के हो सकता है जहन में हो कि कुर्बानी किस अंदाज से करें। तो इन्हीं मसाइल का हल लेकर आया है मदनी चैनल आप लोगों के लिए प्रोग्राम, जिसका नाम है मवेशी मंडी। और मेरे साथ होंगे कौन, जिनको आप मदनी चैनल पर अक्सर देखते रहते हैं। जी हाँ, मुफ्ती साहब होंगे। कौन से मुफ्ती साहब हैं? आप रहें मेरे साथ, मैं रहूंगा आपके साथ, और हम सब होंगे मुफ्ती साहब के साथ। तो आज के प्रोग्राम में कौन से मुफ्ती साहब हैं, चलें उनकी जानिब बढ़ते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। आज हमारे साथ दो मुफ्ती साहब हैं। वैसे तो आप प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठकर जो है मसले मसाइल वगैरह चल ही रहे होते हैं, लेकिन आज कुर्बानी से मुतालिक बातचीत होंगी, कुछ लोग भी बातचीत करेंगे। जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे इस माहौल के बारे में? माशाल्लाह, जब अयाम ये शुरू होते हैं जी, तो बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े, हर मुसलमान के दिल में एक ये जज्बा है, और जज्बा कुर्बानी है। ठीक है। अल्लाह पाक ने जो माल दिया है उस माल को अल्लाह के नाम पर ही कुर्बान करना। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे अफराद, बिल्कुल हम शहर कराची या बड़े शहरों की बात करें कि जो साल में, यानी उनकी कोई आम प्रैक्टिस नहीं है कि वो जानवर पालें, वहाँ जाएं, ये लेकिन इन दिनों में ऐसा शौक होता है सबको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे यहाँ पर आए, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, सुन तो रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ की अपनी एक लैंग्वेज है। अब जिस तरह के जानवर के जो है वो दांत हैं, अब वो बताए जा रहे हैं कि भाई इस तरह हो, इस तरह हो, लेकिन एक चीज़ दिखा के बातचीत हो जाए तो वो ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो आज हम इसी किस्म की गुफ्तगू करेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो चीज़ देखकर बंदा देखता है ना, तो वो दिमाग में बिल्कुल नक्श हो जाती है। ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चूँकि आम लोगों ने वो सुनी हुई नहीं होती हैं, तो इसलिए हम बोलते भी हैं, बताते भी हैं, तो वो समझ नहीं पाते। अल्फाज तो सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर आने का मकसद ही एक यही है कि जो बताया जा रहा है उसको दिखाया भी जा रहा है, दिखाया भी जाएगा, ताकि जो मसाइल सुनते हैं तो उनको अपनी आंखों से देखें, ताकि वो हमारे जहनों में नक्श हो जाए। चलें जी, हम शुरू करते हैं और कुछ जानवर वगैरह भी दिखाते हैं नाज़रीन को, इनमें भी दिलचस्पी रहे। और मुफ्ती साहब ये देखें, मुफ्ती साहब पहले ये इरशाद फरमाइए, जैसे ये खूबसूरत जानवर है, अब इसको देख रहे हैं, अब जैसी एक माशाल्लाह वाइट रंग का है और आगे कुछ हिस्सा ब्लैक है। अब खूबसूरत जानवर हो, जैसी जानवर एक नज़र आया, गली से गुजर रहा है, किसी जगह से गुजर रहा है, या मवेशी मंडी में हमें नज़र आ गया, तो हमें क्या जुमला कहना चाहिए? वेरी गुड, ज़बरदस्त, छा गए भाई, क्या जुमला कहें मुफ्ती साहब, क्या होना चाहिए? जब भी कोई खूबसूरत चीज़ देखें कि जो आँखों को भाए, ज़बरदस्त, तो उसको माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, ये अल्फाज कहें ताकि नज़र ना लगे। और ये नज़र भी लगना भी बरहक है। अब जो मुसलमान शौक़ से ख़रीदता है, जज्बे से ख़रीदता है, तो उसकी चीज़ को देखकर वैसे खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने जज्बे के साथ इस कुर्बानी के वाजिब को अदा करने की कोशिश की जा रही है। और जिसका ये जानवर है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, मज़ीद इसको बरकत दे, और आने वाले साल इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानवर और बेहतर जानवर लेकर अच्छे तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। ये हुआ ना फ़ायदा कि खूबसूरत से जानवर को दिखाकर एक खूबसूरत सी बात हमें सुनने को मिली। अच्छा मुफ्ती शफी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, एक बात की आपसे अर्ज़ करनी है। जैसे कुछ लोग चीज़ें दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, या कोई चीज़ ली है तो उसको दिखा रहे हैं, दोस्तों में लेके आ रहे हैं, भारी जानवर ले लिया है।
اب بقرہ عید کے دن چل رہے ہیں تو بات بھی یہ والی ہے. اب ایک بھاری جانور لیا, اب اس کو لے کے گھوم رہا ہے گلیوں میں, یہ وہ, بعض دفعہ وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ وہ مر جاتا ہے, اس کو نقصان ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, دکھا رہے تھے نا, شو مار رہے تھے یا اس قسم کی بات کہتے ہیں, دیکھو یہ ہو گیا نقصان, اگر وہ کام نہیں کرتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو جانور لیا جا رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں نیت یہی مقدم ہو. اور مجھے اور آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ہم کسی کا بڑا جانور دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ دکھلاوا کر رہا تھا؟ اب اگر اس نے بالفرض ایسا کچھ کیا بھی, یا گلی میں جیسے عام معمول ہے, لوگ اپنے گھروں کے باہر بھی باندھتے ہیں, لوگ آ کے دیکھتے بھی ہیں اور ایک رونق سی رہتی ہے, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے دل کے اوپر کیسے واقف ہے کہ اس نے دکھلاوا کرنے کے لیے یہ لیا تھا. حدیث پاک میں ایسوں کو کہا گیا ہے اشققت قلبہ, یعنی اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں تھی؟ تو یعنی گویا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کر دیں, کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے, اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے اوپر بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ایسے واضح کرینے کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. جہاں تک تعلق اس آدمی کا رہا جس نے پیسہ خرچ کیا, اچھا جانور لیا ہے, تو اسے یہ چاہیے کہ اپنی نیت کا قبلہ درست رکھے, اللہ کی رضا کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, قربانی کا حکم دیا ہے, اچھی مہنگی اچھے جانور قربان کرنے کا ہمیں حکم ہے ماشاءاللہ. تو جتنا اہتمام کر کے اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ملے گا. اچھا, جیسے مفتی سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اب کچھ لوگ آئے وہ ماشاءاللہ نہیں کہہ رہے, تعریف ایک سے ایک ہو رہی ہے. اب وہ سامنے والا کہتا ہے بھائی ماشاءاللہ تو کہہ دیں, ایک تو اس سے بلوایا جا رہا ہے اور ایک ہوتا ہے خود کہہ رہا ہے. تو کبھی ایسا ماحول بن رہا ہو کہ بندہ ایسی نظر سے دیکھ رہا ہے تو سامنے والا بول دے بھائی ماشاءاللہ کہہ دیں, یار کیا کہیں؟ یاد دلا بھی دینا چاہیے, اس کو چاہیے خود کہہ دے. یعنی جب بھی آپ کی کسی کی کوئی چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے, سامنے والا خود کہہ دے ماشاءاللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس طرح کی کلمات کہہ دیں انشاءاللہ, تو اس کا جو ہے وہ اس کے اثر سے محفوظ رہے گا. اچھا, ایک ہم مسئلے کی طرف آ رہے ہیں. یہ بھی ایک ماشاءاللہ بڑا ایک پیارا سا جانور ہے. مفتی صاحب آپ بھی آئیے, ذرا یہ ملاحظہ کیجئے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اسے کہیں پر بھی کٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اس جگہ پر جو ہے سر کی جانب جو ہے یہ جیسے ہمارے کیمرے میں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, یہ منظر بہت نظر آئے گا. مویشی منڈی میں آپ قربانی کے لیے جانور لے کر آ رہے ہیں, شاید یہ اس کا سنگ نکالا گیا ہے, ٹھیک ہے, اب ادھر سے سنگ نکال کے اس کو پیک کر دیا. تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, ہمیں بتایا گیا. ایک تو یہ کہ گھس دیا گیا اس کو, گلینڈر سے کسی بھی چیز سے اس کو گھس دیا تو سنگ چھوٹا ہو گیا, لیکن سنگ ہے اندر. لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کو جڑ سے نکالتے ہیں, اور بتایا گیا کہ اس میں تقریباً 3 مہینے تک بدبو آتی ہے, یعنی اس کے جو زخم بھرتے ٹائم لگتا ہے. اب بتائیں کہ لیکن بولے خوبصورت تو ہو گیا نا, خوبصورت تو نظر آ رہا ہے, اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا, اس لیے خوبصورت بنانا. دیکھیں, جانور پر ظلم کرنا بھی حرام ہے, اور جو طریقے آپ نے بیان کیے ہیں, اگر سینگ کو ایسے طریقے سے کم کیا جاتا ہے جیسے گھسایا جاتا ہے, اس سے جانور کو تکلیف اگر نہیں ہوتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے سینگ کو جڑ سے نکال لینا, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں اس کے جڑ سے نکال رہے ہیں اور کسی کے سر میں کیل ٹھونک رہے ہیں. تو اب ٹھونکے ہوئے کو نکال لینا, تھوڑا سا تصور کرے انسان کہ یہ کتنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے, اور 3 مہینے تک جو ہے وہ زخم بدبودار رہتا ہے اور جانور زخمی رہتا ہے. اب جس کے سر میں پھوڑا ہو اور مسلسل رس رہا ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, انسان خود اپنی تکلیف سے اندازہ لگا لے. تو اب اگر کسی جانور کے ساتھ ایسا کیا گیا تو یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. لیکن جہاں تک اس جانور کی قربانی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر زخم درست ہو چکا ہے, زخم بھر گیا ہے, جیسے اس جانور کا جو ہے وہ زخم بھر چکا ہے, اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی زخم ہے, نشان ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. قربانی اگر کریں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور کل قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے سینگوں سے اس کو روند رہا ہو کہ تو نے میرے اوپر ظلم کیا تو آج مجھے جو ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینا۔ ثواب تو ایک دور رہ گیا بلکہ الٹا گناہ کا باعث بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر یہی کہیں گے خریدار جو ہیں وہ بغیر سینگ والا پسند کریں گے کہ یہ مارے گا نا۔ اب جانور کو اتنا خوف، یعنی اس کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کریں، آپ یہاں ہاتھ لگائیں، یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا اس طرف نا، یہ شاید سن لی ہے بات کہ ہاتھ نہیں لگانے دے گا، منع ہی کر دیا، یہ ہاتھ نہیں لگانے، ایک خوف ان کو پڑا جاتا ہے اس طرف ہاتھ جا رہا ہے، ڈرل مشین چلتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب زخم بھر گیا، قربانی تو ٹھیک ہے، قربانی تو جیسا مفتی نے کہا، جیسے کاٹ کے بھی اگر کر دیا بالفرض، یہاں تک کاٹ بھی گیا تو بھی قربانی میں مسئلہ نہیں۔ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ اصل تو گاہک کی جو طلب ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ گاہک اگر ایسی کوئی غیر شرعی ڈیمانڈ کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ کر دینا چاہیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ مفتی صاحب ڈیمانڈ تو یہ کر رہے ہیں، آج جو کسٹمر آیا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن سب مارکیٹ والے نا ایک کر لیں کہ بھائی ہم اس قسم کا کام نہیں کریں گے، تو بولے اب میری جو پسند تھی وہ پوری مارکیٹ میں تلاش کرا مل ہی نہیں رہا، تو پھر وہ ایسا ہی جانور لے کے چلا جائے گا۔ مارکیٹ والے کریں یا گاہک اپنی سوچ بنا لیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، مارکیٹ والے بھی چھوڑ دیں گے جی زبردست، یعنی خریدار بھی اگر کہے گا کہ ہم نے اس طرح کے جانوروں کے پاس نہیں جانا کہ جن کو یہ اذیت اور تکلیف پہنچا کے کرا۔ مقصود تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ کی رضا، بالکل سینگ والا ہے یا بغیر سینگ والا ہے، خوبصورت وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول سبحان فرما اللہ، لیا۔ کیا بات ہے جناب، یہ دیکھیں ماشاء باپو اللہ۔ اچھا یہ جو ہے شاید اس کے جو ہے سنگ جو ہے وہ جڑ سے ہی نکال دیے گئے، ایسا ہی ہے بھائی؟ یہ بتائیے، ایک تو یہ جانور ہے، ایک برابر والا جانور ہے، اس کے جو سنگ ہیں وہ اس طرح کے نشان ہے، ایسا نشان اس میں نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں، اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیں کرانے پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ٹرک میں آ گئے تو زخمی ہو گئے تو ہمیں وہ نکلوانے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے اور سنگ نہیں ہے، پیدائشی سنگ نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے ہم لوگ یہ کرواتے ہیں، جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی وہی ہے جیسے ابھی کہ ہم بات ہو رہی سنگ ہے۔ والا نہیں لیں گے، ہمیں آپ ایسا کرا کے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو علامت ہے، یہ نشانی بتا رہی ہے کہ جڑ سے نکالا گیا۔ اچھا ایک اور ہے، یہ ایک منظر نظر آ رہا ہے، اس جانور کے سر پر جو ہے وہ سنگ ہے، یہ کیا جڑ سے نکالا گیا یا پھر اس کی کسائی ہوئی ہے؟ یہ سنگ نہیں ہے، یہ بالکل اس کی گھسائی ہوئی ہے، نوکیں نکلی ہوں گی جو اس کی جو لیول کیا گیا ہے، لیول کر دیا۔ بے تکا نہ لگے۔ یہ اوپر یعنی جتنا بیرونی حصہ تھا وہ سب گسائی کر دیا۔ اچھا مجھ سے آپ نے بڑی زبردست بات کہی، جو آپ نے کہا کہ ادھر ہاتھ بھی لے کے جا رہا ہے نا اس جانور کی طرف، اس کو پتہ چل گیا وہ جڑ سے نکالا ہوا ہے، اب اس کی طرف ہاتھ جا رہا ہے نا آرام سے، یہ آرام سے کھڑا ہوا ہے، اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچی نا۔ اب اس کو پتا لگے کہ یہاں میرے چوٹ لگی ہوئی ہے تو بندہ پہلے ہی بول دیتا ہے، لیکن یہ بول نہیں سکتے، تو یہ کہ ہمیں تکلیف ہو تو ہم تو پتہ نہیں کس کس کو بولیں، لیکن اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کس کو بولیں؟ اچھا یہ روتے کیوں ہے بھائی؟ اس مسئلے کا کیا حال ہے، کیوں رو رہا ہے یہ؟ دیکھیں بات ساری ہے کہ یہ رو نہیں رہا، اب ایک گھبراہٹ ہوتی ہے نہیں نا، آنسو تو نکل رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، جب جانور کھلتا ہے نا تو یہاں بھی آتا ہے نا تو اس کو 4 دن 5 دن 1 ہفتہ لگتا ہے سیٹنگ، کیونکہ وہ گھبراہٹ میں موشن لگا دیتا ہے۔ اچھا ایسی آنکھوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مٹی میں چلی جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو یوں نکلتے ہیں، انسانی آنکھ میں مٹی جاتی ہے، جی ایسا ہی ہے، آتی ہے تو پھر اس سے آنسو نکلتے ہیں۔ اچھا اس میں لوگوں کے اندر یا کہیں بچوں میں وہ کہ ان کو چوریاں نظر آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ چلیں آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھ سے اب ایک میں آپ کو جانور جو ہے دکھانے جا رہے ہیں، اب جانور بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جانور بندھا ہوا ہے اور یا پھر وہ آپس میں لڑائی ہو گئی جانور کی، اب لڑائی میں اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا یا جانور نے اس کو نقصان پہنچا دیا، جس طرح کی یہ جانور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی ناک ہے، میں نے بھی پہلی مرتبہ اس قسم کا جانور دیکھا ہے، شاید آپ ناظرین پہلی مرتبہ ہی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی جو یہ ناک جو ہے نا وہ جو کٹ گئی ہے، اس میں نکیل تھی اور وہ نکیل جو ہے اب شاید اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، شاید ابھی اس وجہ سے اس کی آواز بھی اس طرح آ رہی ہے، اب وہ نکیل جو تھی وہ باہر آ گئی پوری، اب اس جانور نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا لیا کہ بندھا ہوا تھا، نکلنا چاہ رہا تھا، نکل تو گیا لیکن اس بیچارے کی جو ہے وہ ناک کٹ گئی۔ اب جس طرح کہ یہ ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے اس کے نکیل کس انداز سے بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک یہ اس کی ناک، تو آپ یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب کیا کہیں؟ یہ عیب تو ہے ظاہر ہے کہ، لیکن یہ زخم ہے، عیب سے زیادہ زخم ہے، اور یہ اگر عیب ہے بھی صحیح تو یہ وہ والا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو، جیسے بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کا ناک چر جائے
ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح اس کا ناک چیرا ہوا ہے، تو کوئی اس کی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، یہ جو درمیان والا اس کا ناک والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے ناک کا یہ درمیان والا حصہ ٹوٹ جائے، تکلیف تو بہت ہے لیکن اس سے قربانی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس عیب سے بھی پاک جانور ہی ہے۔ ہاں وہ تو یوں ہے کہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی ہے تو وہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، جانور وہ ہو جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اب بچے کی ناک کے اندر کوئی زخم نہیں رہ گیا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ قربانی ہو سکتی ہے، مگر بہت سے اگر لوگ ہیں جو منڈی کے اگر ہم جانور لے کے جاتے ہیں بیچنے کے حوالے سے، تو یہ جانور کوئی اگر لینا چاہے تو وہ تو بولے گا اس کا اندر تو عیب ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا ریٹ کم لگائے گا اس کے؟ جی ریٹ کم اگر لگائے جیسے کہ 5 مانگ رہے ہیں تو بولے اب تو اس میں عیب آ گیا۔ عیب کی نفی تو نہیں ہے، یعنی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عیب دار نہیں ہے۔ اب عیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عیب وہ ہوتے ہیں کہ اس عیب کے باوجود بھی قربانی درست ہو جاتی ہے، اور ایک عیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ دوسری قسم کا عیب نہیں ہے کہ جس سے قربانی درست نہیں ہوتی، یہ وہ والا عیب نہیں ہے۔ لیکن جو شریعت کو مطلوب ہے یعنی پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کی راہ میں جب قربان ہو رہا ہے تو پھر صحیح سالم چیز ہونی چاہیے۔ زبردست۔ اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اسی طرح بہت سارے ایک مسائل آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ تو یہی ہے لیکن یار میرا دل نہیں مان رہا، یہ بہت ساری جگہ پر آ رہا ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں، ٹھیک ہے لیکن بھائی دل نہیں مان رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دل نہیں مان رہا وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، صحیح سلامت جانور ہے اس پہ بھی دل نہیں مان رہا کہ بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کچھ اور کروں گا، میرا اس پہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، صحیح ہے، تو اس کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اگر اور جہاں شریعت ہی انہیں کہہ رہی ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ اچھا لیا جائے، ٹھیک ہے، اس چھوٹے عیب جیسے بات ہے کہ نا کان میں سوراخ ہوتے ٹھیک ہیں، ہے، کچھ کارڈ باندھ دیتے ہیں، اب یہ بھی کان میں جو ایک سوراخ سا ہونا ہے یہ وہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو، ٹھیک ہے، مگر چونکہ ایک ادنا طرح کا یہ بھی عیب۔ اچھا اس میں یہ بتائیں کہ جیسے اگر کوئی آپ تاجر کو بیچنا چاہتے ہیں یہی والا جانور، تو کیا تاجر اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم کرے گا؟ بالکل کم کرے گا۔ اب وہ بولے گا اس کے اندر تو یہ مسئلہ آ گیا ہے، اب یہ جانور اتنے کا تھا، میں اتنے کا تو نہیں، آپ مجھے اتنے کا کم میں دیں۔ اب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، اب جیسے یہ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ بچڑا بہت جاندار ہے ماشاءاللہ، جاندار، خوبصورت، ہر چیز میں پورا ہے۔ وہ تو عیب کہیں گے، وہ کہیں گے کم میں لو۔ اگر اس کو کوئی تاجر خریدنے آئے گا تو یہ اس کو ایپ کے اندر ڈال دے گا، جیسے کٹو کے ریٹ کی، جو گوشت کے ریٹ سے اس کو خرید کے لے کے جائے گا، ویسے قربانی کے پیسوں میں اس کو لے کے نہیں جائے گا۔ اور ہم اس کو یہ بیچنا ہے 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے کے اندر، تو یہ مشکل سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اس کے ہمیں لگائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں نا تو آپ کو ایسے شاید پتہ نہ چلے جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس چیز کو ابھی ہم نے فوکس کر کے بتا دیا تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے۔ نہیں، اس طرح جانور جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی ان کے نکیل ہوتی ہے، اور وہ جب ناک میں دیکھے گا نہیں ہے تو وہ ویسے ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ یہ کنٹرول بھی نہیں ہوتے، یہ جانور کی وہ نکیل کے ساتھ ہی تو یہ کنٹرول ہوتا ہے آج تو جانور۔ اس کو یوں لے لیں گے بھائی یہ اسپیشل جانور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو اسپیشل بنا دیں گے، دیکھیں سب کے اس کے نہیں ہے، یہ اسپیشل ہے، اس کے ریٹ زیادہ ہیں۔ ویسے فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عیب وہ ہوتا ہے کہ جو تاجروں کی نظر میں قیمت کو کم کر دے، وہ عیب ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی اس طرح کا اگر عیب ہے کہ تجار کی نظر میں ایک 7 لاکھ والا 2-2.5 لاکھ یعنی وہی کاٹنے والے اور گوشت والے اس پہ لگا دے تو پھر یہ عیب تو ہے۔ تو اس لیے اس کو بیچنے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور خریدنے والوں کو خریدنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ احتیاطاً ہم نے اس کو پھر بھی الگ کر چکے ہیں اس کو نا، کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسٹمر آ بھی گیا تو اگر وہ یہ کہے ہمیں کہ اس میں عیب ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی وہ بات نہیں ہوتی کہ اب کسٹمر آ گیا، لیکن آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں اس کو الگ سے باندھ پہلے ہی ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کو فرنٹ پہ آپ لوگ کے سامنے مفتی آپ کے سامنے لے کر آئے کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس بات پہ یہ ڈسکس کی بہت اچھی بات ہے، یہ دیانتداری ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعاون ہے۔ آپ کا جانور تو قربانی پہ نہیں تو کسی اور اس پہ چلا جائے گا، لیکن کسی کے واجب کے ساتھ اس طرح کرنا کہ یعنی ایک شخص واجب ادا کر رہا ہے، پیسے بھی لگا رہا ہے، لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ ایسا عیب ہے جو آپ کو پتہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ ایک دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے واجبات کے ساتھ ایسا کھلواڑ
نہ کیا جائے کہ جس سے ان کی واجب کی ادائیگی کا مسئلہ ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اچھا مفتی صاحب, اللہ آپ کے جانوروں میں اور زیادہ نفع دے. پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. ایک آخری بات یہ معلوم کرنا چاہیں گے, اب جیسے کہ ایپ تو تھا لیکن میں نے بیچ دی, اب سامنے والے نے, کسی نے بھی وہ قربانی تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر یہ ایپ تھا, لیکن بیچنے والے کو پتا تھا, ہاں وہ جانور نکل گیا, اب اس نے جو قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی, کیا کہیں؟ اب وہ تفصیل دیکھیں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عیب کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. نہیں, اس کو سیٹ لگ رہا تھا, ایک دم صحیح ہے یہ, لیکن مجھے پتا تھا, بیچنے والے کو پتا تھا کہ اس کے اندر عیب ہے, وہ لے کے چلا گیا. اصل میں بعض عیوب تو ایسے ہوں گے کہ جو خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قربانی کے اعتبار سے عیب ہے یا نہیں, تو اس میں اس کے یعنی کہ اس اطمینان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اصل تو قربانی ہونے یا نہ ہونے کا تعلق جانور کی صحت پر ہے, عیوب سے پاک ہونے پر ہے. اگر وہ عیب ایسا تھا کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی تھی, اس نے قربان کر بھی دیا, تب بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر شریف فقیر نے جانور خریدا تھا قربانی کے لیے, شریف فقیر کون, اس کو شریف فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب جتنی مالیت موجود نہ ہو, جو قربانی کا نصاب ہے اتنی رقم اس کے پاس, حاجت اور ضرورت سے زائد اتنی رقم نہ ہو, تو وہ شریف فقیر ہوتا ہے. اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو اب وہ متعین ہو گیا ہے, وہ اگر ذبح کر دے گا تو پھر اس صورت میں قربانی ہو جائے. ماشاءاللہ. تو یہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا, اور تھوڑی سی دیر میں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی, تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آپ جب بھی جانور خریدنے جا رہے ہیں تو اچھا یہ کہ کسی مفتی صاحب کو ساتھ لے لیں, وہ صحیح اچھی رہنمائی کر لیں کہ ہاں اس انداز سے لے لیں, تو کسی عالم دین کو لے لیں جو اس مسائل پر بھی نظر رکھتا ہو. تو قربانی کیجیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو, جس کا نام ہے مویشی منڈی, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.